मसीह में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर याकूब है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर दानिश पीटर का और उस ग्रेस नेटवर्क टीवी का, उसकी पूरी टीम का। हम इस चैनल को बड़ी बरकत दे और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बार फिर ये मौका फ़राहम किया कि हम खुदा उनके इस कलाम को आप तक पहुँचा सकें। आए मेरे इसम कलाम मुक़द्दस में से आज वाइस की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत में हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। आज का कलाम है जवान की रविश के ऊपर। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि सुलेमान अपनी जवानी के आयाम में बेशक उसने खुदा के साथ वफ़ादारी की, लेकिन बहुत जगह पर जाकर उसने खुदा के लिए हुज़ूरी में नाफरमानी भी की और उसके हुक्मों की हुक्मदुली की और उसके कलाम पर कायम ना रहा। आज वाइस उसी बात को हम सबों के साथ खुदा का कलाम शेयर करता है और ये कहता है कि ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके नाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। खुदा उनके कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में आज हमने इस खुदा के कलाम में से पढ़ा कि जवान की रविश के बारे में। और खुदा का कलाम इस कहता है कि ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश रह। जिस तरह आज का जवान, आज की नस्ल अपनी खुशी में चलती है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करती है और वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करती, तो बाइबल कहती है कि वो अपने अयाम में जिस तौर पर वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, जिस तौर पर वो अपनी रविश पर चल रहा है, जो कुछ उसके दिल की राहों में उसे नज़र अच्छा लगता है, जो कुछ उसकी आंखों की मंजूरी उसे अच्छी लगती है, बाइबल बार बार इस बात के लिए कहती है कि इन सारी बातों के लिए एक दिन मुकर्रर है कि खुदा उस शख्स को अदालत में लेकर आएगा। जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि ज़बूर की किताब में तो उसमें लिखा है कि औलाद की उस तौर पर तरबियत कर कि जिस तौर पर उसे जाना है, ताकि वो जवान होकर उस कंडीशन में जब पहुंचे तो उसकी ज़िंदगी, उसकी रविश खुदा के कलाम के मुताबिक हो। अब जब सुलेमान बादशाह ने जब इस बात को खुदा की हुजूरी में रखा, खुदा से हिकमत मांगी, उससे दनाई मांगी, उससे मार्फत मांगी, तो लिखा है कि उसकी जवानी का दिन था। लेकिन जब खुदा ने उसे हिकमत दी, दनाई दी, कलाम दिया, तो खुदा ने जब उससे ख्वाब के अंदर कलाम किया तो उससे इकरार करवाया कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे अपनी हिकमत और अपनी दनाई दूंगा, कलाम भी दूंगा, पहचान भी दूंगा। और जब सुलेमान बादशाह को ये सारी बातें मिल गई तो लिखा है कि उसने खुदा की हुजूरी में जब नाफरमानी की और अपनी जवानी की रविश को तब्दील नहीं किया, अपने चाल चलन को दुरुस्त नहीं किया, और उसने जब गैर कौमों के अंदर शादी की तो बाइबल की कहती है कि उसने खुदा की हुजूरी में गुनाह किया। उसने अपनी जवानी में उसकी आंखों की नज़र में जो कुछ उसे अच्छा लगता था उसने किया। आज के नौजवान भी ऐसे ही हैं कि जो कुछ उन्हें अच्छा लगता है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे अपना लेते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि वो बेशक करे। खुदा कहता है जो तेरी आंखों को अच्छा लगता है, जो तेरे दिल को अच्छा लगता है, तू बेशक कर। लेकिन सारी बातों के लिए एक दिन अदालत का है कि जिस दिन तुझे उस अदालत में खड़ा करेगा। आज के जो नौजवान हैं उन्हें गौर करने की जरूरत है कि हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी खुदा के साथ मोहब्बत कैसी है, हम कैसे खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, हम कैसे अपनी जिंदगियां तब्दील कर सकते हैं, हम कैसे अपनी रविश को तब्दील कर सकते हैं, हम कैसे अपनी निगाह को खुदा की नज़र में अच्छा रख सकते हैं। बाइबल कहती है कि तू अपनी नज़र में दानिशमंद ना बन। आज के नौजवान अपनी नज़र में दानिशमंद बनते हैं, अक्लमंद बनते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम देखते हैं कि सैमसून जो माँ के पेट ही में से खुदा का नज़ीर था, खुदा का चुना हुआ था, उसने भी
حالانکہ خدا نے اسے ماں کے پیٹ میں سے اسے چن لیا، لیکن وہ بھی اپنے دل کی راہوں پر چلا، جو کچھ اسے اچھا لگا اس نے جانا، اس نے کیا۔ اس نے بھی ایک ایسا گناہ کیا کہ ایک عورت کے ساتھ اس نے اپنا ریلیشن بنایا اور خدا کی نظر میں گناہ کیا۔ اسے اچھا لگا تو اس کے دل کو اچھا لگا، اس کی آنکھوں کو اچھا لگا۔ آج بھی بہت ساری ایسی روشیں ہیں جو انسان کو اپنی نظر میں اچھی لگتی ہیں، اور جب وہ اپنی اس روش کو، اپنے دل کی راہوں کو، اپنی آنکھوں کو جب وہ دیکھتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں، اور سمسون لکھا ہے کہ وہ خود بھی ذلت بنا، وہ اپنے لیے ذلت بتا، اس کی آنکھیں بھی نکال دی گئی، اسے اندھیرے میں ڈال دیا گیا، اسے چکی پیسنے پر لگا دیا گیا، سزا مل گئی اسے۔ سمسون کو بھی بہت بڑی سزا ملی، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کے نوجوانوں کے اندر کہ خدا اب کی کلام کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور وائس کہتا ہے کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش رہ، یعنی وہ منع نہیں کر رہا کہ ہم جو کچھ ہمیں جو کہتے ہیں ہم وہ کریں، بلکہ وہ کہتا ہے جو تجھے اچھا لگتا ہے۔ خدا نے انسان کو آج بھی اس کی اپنی آزاد مرضی پر چھوڑا ہے، خدا نے کسی پر پریشر نہیں ڈالا ہوا، خدا نے کسی کے اوپر ایک چھڑی لے کر نہیں کھڑا ہوا، خدا نے اپنے آئین، اپنے حکم اور اپنا کلام دیا ہے کہ وہ کلام کی منظور نظر میں چلے۔ وہ کلام اسے ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ کلام اسے آسمان کی بادشاہی میں لے کر جاتا ہے، وہ کلام اسے آسمان ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، وہ کلام اس سے نجات دیتا ہے۔ لیکن دنیا کی جو چیزیں ہیں جو اس کے دل کو اچھی لگتی ہیں، اس کی راہیں ٹھیک ہیں، حالانکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا طور طریقہ، اس کی زندگی کا جو طور طریقہ ہے خدا کو نہیں پسند، لیکن وہ انسان اپنی نظر میں سوچتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، لیکن خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جب خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو پھر یقینی طور پر خدا انصاف کرے گا، خدا ایک دن عدالت میں لائے گا اور اس کا انصاف کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی کہ ہم اپنی راہوں کو جانیں، اپنی راہوں کو پہچانیں۔ بائبل کہتی ہے کہ بری صحبتیں ہمیشہ اچھی عادتوں کیا کرتی ہیں؟ بگاڑ دیتی ہیں۔ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری محفل ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے رفاقت ٹھیک نہیں ہوگی، ہماری دوستی ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم خدا کی نظر میں مبارک نہیں ٹھہرتے۔ زبور پہلے زبور میں لکھا ہے، میرے ساتھ نکالی گا، ہم دیکھتے ہیں پہلا زبور اور اس کی پہلی آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، یعنی خدا کا کلام اس شخص کو مبارک کہتا ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، کہ شاید وہ شخص ایسا کام کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کروں گا، میں اس سے اچھا، اس سے خوبصورت نظر آنا چاہتا ہوں، لیکن خدا کہتا ہے کہ تو اپنے دل کی راہوں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، خوش رہ، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر، لیکن ان ساری باتوں کے لیے میں تجھے کیا کروں گا؟ ایک دن عدالت میں لاؤں گا۔ اور لکھا ہے کہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ شخص مبارک ہے۔ اگر مبارک بننا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، خدا کے کلام کو نوش کریں، خدا کے کلام سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ یہ خدا کا کلام انسان کو ایک غسل کی مانند ہے کہ اسے دھو کر اسے پاک صاف کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے داغ کو ختم کر دیتا ہے، اس کی زندگی بے عیب بنا دیتا ہے، معاشرے میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، خاندانوں میں، کلیسیاؤں میں اس کی زندگی کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ وہ شخص خدا کی نظر میں مبارک ٹھہرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایسے کر رہا ہے، میں اس کا فالوور ہوں، میں اس کا آئیڈیل ہوں، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ ہمارا آئیڈیل، ہم فالوور جو ہیں، ہم زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ہیں، خدا کے فالوور ہیں، خدا کے کلام کے فالوور ہیں۔ اگر خدا کے کلام کے فالوور ہیں تو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے، بلکہ مبارک ہونے کے لیے شریروں کے راستوں سے، ان کی راہوں سے ہم باز آ جاتے ہیں۔
اس لیے کہتا ہے کہ خوش رہ جو کچھ تجھے اپنی نظر میں اچھا لگتا ہے، جو تیرے دل کو اچھا لگتا ہے وہ کر۔ اور بائبل کہتی ہے تیسری بات وہ سکھاتا ہے کہ اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ وہ شخص مبارک ہے، وہ شخص راست باز ہے، وہ شخص مبارک ہے خدا کی نظر میں جو جس زندگی کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی اور وہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرتا، بلکہ معاشرے میں بھی وہ بدنام ہوتا ہے، گھرانوں میں بھی بدنام ہوتا ہے، زندگیوں کے اندر اس کی زندگی قوموں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایک ذلت کا باعث بن جاتی ہے، اس کے گھرانہ کے لیے ایک ذلت کا باعث بن جاتی ہے۔ ضرورت ہے خدا کے کلام۔ سلیمان نے اپنی زندگی کے اندر جب گناہ کیا تو اسے اپنی غلطی پر پشیمان ہوا، پھر اس نے خدا سے معافی مانگی، بے شک خدا کی راہوں پہ سے وہ ہٹ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی میں کیا ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ مصر بیٹے کے ساتھ کیا ہوا۔ یہودا اسکریوتی ایک راست باز شخص تھا، بپتسمہ یافتہ شخص تھا، یس مسیح کے ساتھ چلنے والا شخص تھا، لیکن اس نے وہی کام کیا جو اسے اس کی آنکھوں کو اور اس کے دل کو اچھا لگا، اور لکھا ہے کہ اس نے اس کی سزا پائی، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا۔ آج ضرورت ہے مصرف بیٹے کی طرح ہم اگر اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتے، اپنے باپ کی عزت کو وقار کو برقرار نہیں رکھتے، آسمانی باپ کے خلاف چلتے ہیں، اس کی مرضی کو نہیں جانتے، تو آج بھی بائبل کہتی ہے کہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی۔ بائبل کہتا ہے کہ تو اپنے دل کی سختیوں کے سبب سے، جب انسان اپنے دل کو سخت کرتا ہے، کلام ایک ایسا شعلہ ہے، کلام ایک ایسی آگ کے انگاروں کی مانند ہے، کلام ایک ایسی سچائی ہے جس کی بابت یسوع مسیح نے بھی کہا کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ آزاد کر دے گی۔ یہ آزاد کرنے کے لیے انسان کو آیا ہے، یہ رہائی دینے کے لیے آیا ہے، یہ آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے فرزند بن جائیں، نہ کہ ہلاکت کے فرزند بن جائیں۔ باپ نے ہلاکت کے فرزندیت کے لیے ہمیں نہیں چنا، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں ہلاکت سے چھڑایا ہے، موت سے نکالا ہے، تاریکی کی ان قوتوں سے آزاد کیا ہے، اس نے جکڑپن سے آزاد کروایا ہے، تاکہ ہماری زندگی ایک خالص ہو، خدا کی نظر میں پاک اور صاف ہو، ہم بے عیب پائے جائیں۔ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خطا کاروں کی صلاح پر نہیں چلتا، شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ ہم فالور بنے لیکن یسوع مسیح کے بنے، کلام کے بنے، خدا کے بنے، روح القدس کے فالور بنے، تاکہ خدا جیسا کہتا ہے کہ ہم اس کی نظر میں مبارک ٹھہریں۔ لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت پر اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ یہ کلام اسے ہلاکت سے بچاتا ہے میرے عزیزو، یہ کلام اسے موت سے چھڑاتا ہے، یہ کلام اسے اتھاہ گڑھے سے بچاتا ہے، یہ کلام اسے ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی بادشاہی کا فرزند بنا دیتا ہے۔ ضرورت ہے، سلیمان کہتا ہے کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا۔ مصر بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی، اس کی دولت اپنا حصہ لے کر چلا گیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جب اس نے اپنے باپ کی بات کو نہ مانا، خدا کے کلام کو نہ مانا، بلکہ اپنے دل کی مرضی کو مانا، تو لکھا ہے کہ وہ روٹی کے ٹکڑوں کو بھی ترسنے لگا، وہ زمین پر خوار ہونے لگا، اور اسے اپنے باپ کی یاد آئی، اپنے باپ کا گھر یاد آیا، اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی، اپنے باپ کی تربیت اسے یاد آئی۔ آج اپنی اولاد کی ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے، آج اپنی اولاد کی ہمیں انہیں نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنی جوانی میں کیا کر؟ خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اس خوشی میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہا ہے، تو اپنے دل کی راہوں میں اپنی آنکھوں کی منظور نظر میں چل۔ لکھا ہے کہ ایسے بھی دن آنے والے ہیں، ایسے بھی دن آنے والے ہیں جن دنوں میں اسے کوئی خوشی حاصل نہ ہوگی۔ 12ویں باب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں
اپنے خالق کو کیا کر؟ یاد کر۔ کس کو یاد کرنا ہے؟ خالق کو، نہ کہ ابلیس اور اس کے کاموں کو مطابق اپنی منظور نظر میں چلنا ہے۔ کلام کی منظور نظر میں جب چلیں گے تو کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، اور لکھا ہے پھر ہم مبارک ٹھہریں گے۔ لکھا ہے کہ جب کہ برے ہنوز دن نہیں آئے، وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں ہے۔ اس بڑھاپے کے ایام میں جب جائیں گے تو ہمیں کوئی خوشی بھی نہیں ہوگی، کوئی شادمانی بھی نہیں ہوگی، ہم بیزار ہوں گے، ہم ان راہوں کو تلاش کر رہے ہوں گے جو راہیں ہمیں جوانی کے ایام میں تلاش کرنی چاہیے تھی، جس میں جوانی کے ایام میں خوب اپنے خالق کو یاد کر، خوب اپنے خالق سے محبت کر، ہر ایک کام کر، لیکن اپنے خالق سے بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ اور لکھا ہے جب کہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے، بلکہ لکھا ہے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوتے، جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگے۔ گھر کے نگہبان کیسے ہیں؟ جو ہمارے ہاتھ ہیں۔ یہ جوانی کے ایام خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہے، خدا کی حضوری کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ یہ ہاتھ اس بڑھاپے کے اندر کانپنا شروع ہو جائیں گے، یہ تھر تھرانا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ہاتھ بڑھاپے کے اندر اس کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ ان ہاتھوں سے ایک روٹی کا نوالا اٹھا کر بھی اپنے منہ کے اندر نہیں ڈال سکتا۔ وہ کہتا ہے جو تجھے اچھا لگتا ہے تو کر، جو تجھے اپنی آنکھوں کی نظر میں اچھا لگتا ہے تو اس میں چل، لیکن ان دنوں کو بھی تو یاد رکھ۔ اور آگے لکھا ہے اور زوراور کبڑے ہو جائیں گے اور پیسنے والیاں رک جائیں گی، یعنی پیسنے والیاں یعنی دانت، ہم کھانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ اور لکھا ہے کہ بستر کی حالت میں چلے جائیں گے، اور لکھا ہے اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں، اور جو کھڑکیوں سے جانکتی ہیں یعنی آنکھیں، جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، یہ اس بڑھاپے کی عمر میں آ کر دھندلا جائیں گی۔ آپ کلیئر طور پر دیکھ نہیں پائیں گے، کسی کو پہچان نہیں پائیں گے۔ لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں تو خوب خوش رہ، اپنی منظور نظر میں چل، جو کچھ تجھے اچھا لگتا ہے کر، لیکن ان دنوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ جب جوانی میں ہم خدا سے محبت کریں گے تو بڑھاپے میں خدا ہمارا مددگار ہوگا۔ لکھا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی ہمیں عقابوں کی مانند کیا کرے گا؟ زور بخشے گا۔ اور لکھا ہے اور جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں، اور گلی کے کواڑے بند ہو جائے، سننے کی صلاحیت کم ہو جائے، کان بند ہو جائیں، کانوں کی صلاحیت سننے کی بند ہو جاتی ہے۔ اور لکھا ہے اور جب چکی کی آواز دھیمی پڑ جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے بھی چونک جائے، اور نغمہ کی بیٹیاں یعنی آپ کا گلا آپ کا ساتھ نہ دے، پیسنے والیاں رک جائیں، دانت کھانے کے قابل نہ، آپ کو اس چیز کو چبا نہ سکیں، آپ ایسے ہنوز اور برے دن آنے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، خدا ان کے کلام میں مسرور رہ، خدا ان کے کلام میں اپنا جی بہلا، خدا ان کے کلام کی منظور نظر میں چل، اپنا دل خدا کے ساتھ لگا، اپنی بری روش سے باز آ۔ خدا کو یہ چیز پسند نہیں، اس لیے اگر ہمیں آج کے ان نوجوانوں کو اگر یہ چیزیں پسند ہے تو خدا کہتا ہے خدا نے آزاد مرضی پہ اسے چھوڑا ہوا ہے۔ اور لکھا ہے آج کے نوجوان کیسے ہیں؟ صرف کراس پہننے سے، دعائیں پڑھنے سے ہم مسیح نہیں کہلاتے۔ جب تک ہم مسیح کے ساتھ مصلوب نہیں ہوں گے، جب تک اس کی مصلوبیت میں شریک نہیں ہوں گے، جب تک اس کے ساتھ جی نہیں اٹھیں گے، جب تک اپنا دل اسے نہیں دیں گے، جب تک اپنی آنکھیں اس کی نظر میں نہیں ڈرائیں گے، اس وقت تک ہم خدا کی نظر میں مبارک نہیں ٹھہرتے۔ لوگ بڑے بڑے ہیں، کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں، لوگ انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، بے شمار نشے کرتے ہیں، اپنی زندگی کا حلیہ الگ بناتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟
کلام کی پہچان نہ ہونے کے سبب سے۔ اور لکھا ہے اور ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں، دہشت راستے میں ہو، بادام کے پھول نکلے، ٹڈی ایک بوس سی معلوم ہو، خواہش مٹ جائے، کیونکہ انسان بدی ابدی مقام میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی میں پھریں گے۔ لیکن جب ہم مسیح میں مر جاتے ہیں تو آسمان پر آپ کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ راست باز زمین پر بے شک لوگوں کی نظر میں وہ برا ہے، بے شک وہ خود ان کی نظر میں اچھا نہیں ہے، لیکن وہ خدا کی اگر منظور نظر میں چل رہا ہے تو خدا کی نظر میں مبارک ہے، وہ شخص مبارک ہے۔ بہت بڑی تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے، لکھا ہے آگے، لکھا ہے کہ پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے، یعنی انسان کی زندگی کا سانس اس سے لے لیا جائے، اور لکھا ہے ڈوری توڑی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گڑھا کا چشمہ پھوڑا جائے اور حوض کا سر ٹوٹ جائے، وہ زمین سے زمین میں چلا جائے اور روح آسمان پر چلی جائے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، اپنی جوانی کے ایام جو ہیں ہم نے خداوند کو دینے ہیں، خدا کے ساتھ وقت کرنے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو نصیحت کو تربیت جان کر اس پر کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ وہ شخص کیا ہے، مبارک شخص ہے۔ ہم خدا کی نظر میں مبارک بنیں، دنیا کی نظر میں اچھے نہیں، خدا کی نظر میں مبارک بنیں گے۔ خدا نے انسان کو موت سے چھڑانا ہے اور زندگی میں داخل کرنا ہے۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ آئیں دعا کریں گے۔ بیروبر کے زندہ خالق آسمانی باپ، یس مسیح نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت لمحات کے لیے، آج شام کے لیے، خداوند تیرے اس کلام کے لیے جو خداوند تو نے باوقت ضرورت ہم سے کیا، خداوند اپنے لوگوں سے کیا۔ خدا باپ جو کلام کا بیج بویا گیا باپ یہ زندگیوں کے اندر 100 گنا پھل نہ لے، اے باپ کوئی اپنے دل کو سخت نہ کرے بلکہ یہ کلام ان کی زندگیوں کو تبدیل کرے۔ خدا باپ یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں کے اندر تیرا جلال ظاہر ہو، یسوع کے نام سے ان کی راہیں مبارک ہوں، ان کے دل شادمان ہو، تیرے کلام سے منور ہو جائیں، تاریکی کے پردے پھٹ جائیں، تاریکی کے پردے پھٹ جائیں، اے باپ موت کے بندھن ٹوٹ جائیں، تیرا کلام ان کی زندگی کے اندر صلاحیت کرے خدا باپ، اور بہت ساری زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ جتنی زندگیوں نے خدا تیرے کلام کو سنا، اے باپ ایک ایک زندگی کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں، تیرے لوگ تیرے کلام سے برکت پائیں۔ اے باپ جو اس ملٹی میڈیا کے وسیلہ سے خدا تیرے کلام کو سن رہے ہیں، خدا باپ ان گھرانوں کے اندر کوئی بیمار کوئی کمزور ہے، یسوع کے نام سے بیماریاں جاتی رہیں، اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے وسیلے سے برکت دینا۔ تیرا شکر کرنے گریس نیٹ ورک کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے میں تیری حضور شکر گزار ہوں خدا باپ۔ اب آپ تیرے بندہ نے خدا ایک راستہ اختیار کیا، تیرے کلام کی خوشخبری دنیا تک پہنچائی جائے خدا باپ۔ اپنے بندہ خادم کی تو بڑی حفاظت کرنا، اس کے چینل کی، اس کے اخراجات کی، اس کے گھرانہ کی، اس کے بیوی بچوں کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اے باپ اس کے ساری ٹیم کے لیے، کیمرہ مین کے لیے بھی ہم تیری حضور سے برکت کی دعا کو چاہتا ہوں خدا باپ۔ آج خداوند یہ چینل بڑے ترقی کرے، سرفرازی آئے اور اس چینل کے وجہ سے بہت ساری جانیں بچ جائیں خدا باپ۔ میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔